بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. I welcome you again to this course on Spiritual Excellence Al-Ihsan for Muslim Professionals. I'm Junaid Qadir and this is part number 5, Doing Justice and Excelling in One's Work. So I begin by reciting what has been termed as the most comprehensive Quranic verse. So this is from Surah An-Nahl. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah commands to do justice and be good and to give relatives their due, and forbids from shameless acts, evil deeds, and transgression. He exhorts you so that you may be receptive to advice. So in this ayah, we see that there are 6 commands. The first 3 are imperative. Imperative का मतलब होता है फेल अम्र, यानी कि अल्लाह ताला हमें ऑर्डर कर रहे हैं कि हम कुछ करें. These are things that Allah Ta'ala is ordering us to do. और वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है अदल. अदल का मतलब है to give every person and everything that has a right on you their due. So that's the first thing. इसको justice भी कहते हैं. दूसरी चीज़ क्या? ihsan. तो ये हमारे कोर्स का मौजू भी है और इसका मतलब ये है being excellent. इसका मतलब in some sense है कि अदल से भी ज़्यादा करना. और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला जो हमें ऑर्डर करते हैं वो है ईताई दिल कुर्बा, कि हम जो हमारे दिल कुर्बा हैं, हमारे करीबी, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे ताल्लुक़ वाले लोग हैं, उनको हम जो है उनको ड्यू राइट्स उनके दें. तो ये 3 कॉम्प्रिहेंसिव इम्पेरेटिव ऑर्डर्स हैं अल्लाह ताला के, और इनसे बहुत सारी भलाइयाँ जो हैं जन्म लेते हैं. और फिर अल्लाह ताला 3 चीज़ों से रोकते हैं, और अल्लाह ताला इसको कहते हैं नहीं का मतलब यह होता है कि टू फॉरबिड. जैसे हमारे इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर. तो अमर का मतलब है कि जो चीज़ जिसका ऑर्डर किया जाए, और नहीं का मतलब है जिस चीज़ से रोका जाए. तो अल्लाह ताला हमें किस चीज़ से रोक रहे हैं? पहली बात फ़ाहशा, जो शेमलेस एक्शंस हैं. वल मुनकर, evil deeds in their entirety. वल बगी, उसका मतलब है कि बगावत करना, अल्लाह ताला के सामने सरकशी करना, ट्रांसग्रेस करना. तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमें रोका है. तो if we want to be professionals, Muslim professionals of ihsan, it is important for us to bring this ayah in our lives. We should be doing the 3 things that have been mentioned. Justice is the bare minimum. If you do not do justice, you are engaged in dhulm, and doing zulm is haram, and it will be a source of multiple darknesses on the day of Qiyamah. And beyond that, Allah Ta'ala orders us to do, commands us to do ihsan. हमने एक और हदीस में पहले देखा था कि जो ihsan है उसको अल्लाह ताला हर चीज़ के अंदर ऑर्डर करते हैं. यहाँ तक कि कहा कि अगर आपने सैक्रिफाइस करना है, आपने किसी जानवर को ज़िबा करना है, तो उसके अंदर भी ihsan का मामला होना चाहिए. तो हम इससे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जो भी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं उनमें भी अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम एहसान का मामला करें. उसके अंदर हम अपने एक्शंस को खूबसूरत बनाएं, उनको बेस्ट पॉसिबल अंदाज से करें, और फिर जो कराबतदार हैं उनको आप उनका ड्यू राइट दें. ये 3 चीज़ें अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं. So इसका हम ख्याल करें. May Allah Ta'ala give us the ability, the tawfiq to act upon these. फिर जो दूसरी बात है वो है being trustworthy and fulfilling rights. So in this regard, the Holy Quran in Surah Al-Qasas
talks about the story of Hazrat Musa, اور اس کے اندر دو کی ایٹریبیوٹس بتائے گئے. ٹھیک ہے, اس میں بتایا گیا the verily the best person whom you can employ is the one who is القوی, جو اسٹرانگ ہے, قوت رکھتا ہے, اور دوسری چیز الامین, یعنی کہ ٹرسٹ وردی ہے. تو یہ دو صفات ہیں. اگر if you are in HR, if you want to hire people, یہ دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ وہ بندہ جو آپ رکھ رہے ہیں وہ اپنے کام میں جو ہے proficient ہو, and equally important is that the person should have integrity and should be trustworthy. On the flip side, if we want to apply this on our own selves, تو یہ beautiful advice ہے that we should be focusing on both the aspects, on increasing proficiency in becoming stronger in our fields, but also in becoming al-amin. al-amin کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ کنٹینیوس امانت دار ہو. امانت یعنی کہ جو اس پر ڈیوز ہیں اس کو پورا کا پورا ادا کرنے والا بن جائے. تو اگر آپ امپلائی ہیں تو امپلائی کی کچھ جو ہے آپ پر جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو آپ پھر ٹو دا لائن فالو کریں. اس میں فار ایگزامپل اگر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ یو آر ورکنگ 9 to 5 اینڈ یو آر ڈرائنگ اے سیلری 9 to 5 and you have to deal with people, yet you go to your office at 10 o'clock, at 11 o'clock, تو آپ نے جو ہے اس کے اندر you have shirked your duty. آپ نے جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کی, تو اس میں آپ کا جو ایک امانت آپ کے اوپر ڈیو تھی آپ نے وہ ادا نہیں کی. تو دس از ایکچولی فالنگ شارٹ آف جسٹس. اینڈ ان فیکٹ جب آپ احسان کی بات کرتے ہیں اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ اس سے ایکسٹرا کریں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گائیڈنس تھی ٹو دا ٹریڈرز کہ جب آپ لوگوں کو دیتے ہو نا وزن کر کے, تو وہ وزن کرو پورا کا پورا اور کچھ زیادہ دے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے اس میں کچھ فالٹ ہو, اس کی مس کیلیبریٹڈ ہو. تو جب ہم تھوڑا سا زیادہ دیتے ہیں تو ہم اس ڈاؤٹ سے نکل جاتے ہیں کہ کیا ہم تھوڑا سا کم تو نہیں ہو گئے, کیونکہ تھوڑا سا کم ہونا بہت بڑی بات ہے. یہ ظلم کے اندر انسان داخل ہو جاتا ہے. تو ہم جو مارجن ہے اس کو بھی اکاؤنٹ فار کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ احسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جہاں کوئی رائٹ ڈیو ہے کوشش کریں کہ اس سے تھوڑا سا زیادہ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ we ensure that we are not deficient. In another place, in the hadith, the Prophet ﷺ is reported to have said that the best of people are those who are the best in fulfilling their rights. ٹھیک ہے, یہ جو ادا کرنا ہے امانت کو, یہ بہت ہی اہم بات ہے. Unfortunately, جو ہمارا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا من حیث القوم, وہ یہ ہے کہ ہم دین کو بہت محدود کر دیا ہے, صرف ریچولز رہ گئے. یہ جو اسپیکٹ ہے بزنس کا, ٹرانزیکشنز کا, ڈیلنگز کا, وہ ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ دین ہی نہیں ہے. ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں اور پھر ہم اپنی ڈیلنگز کے اندر ہم ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. حالانکہ جو نان مسلمز ہیں they are now the torch bearers of amanat, and they are now the torch bearers of honesty. حالانکہ ہم نے تو لیڈرز بننا ہے. we have to go beyond what they're doing, چونکہ ان کا مقصد آخرت نہیں ہے. ہم جب آخرت سے انسپائر ہوں گے, جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کو کریں گے, تو my dear brothers and sisters, ہمارے ایکشنز خوبصورت بننے چاہیے. اگر ہم نہیں بن رہے تو ہماری ایمان کی کمی ہے. so that's a point I want to emphasize کہ اگر یہ جو آپ اچھے دیندار بھی ہو جائیں, it will bring you on better actions. ٹھیک ہے, تو اس کو انشاءاللہ آپ کوشش کریں, اس کو سمجھیں that جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر بھی رائٹس انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنے اوپر جو رائٹس ڈیو ہیں ان کو ہم ادا نہ کریں. ہمیں تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے زیادہ ادا کریں. اس میں ایک اور معاملہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے that we should avoid the traits of hypocrisy. اس میں جو ایک حدیث ہے جو کہ متفقن علیہ ہے, اس کو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں reported ہے, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is reported to have said, the translation of which is 4 traits
whoever possesses them is a hypocrite. And whoever possesses some of them has an element of hypocrisy until he leaves it. تو وہ چار خصلتیں کیا ہیں؟ The first one, the one who when he speaks he lies. تو اس میں جو عربی ہے وہ ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. When he speaks he lies. The second one, when he promises he breaks his promise. اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. تو وہ خیانت کرتا ہے جب اس کے ساتھ امانت رکھی جائے. جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا، آپ نے امانت کا ایک وسیع مفہوم سمجھنا ہے. جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر اگر آپ ڈیفیشینٹ ہیں تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. The third thing is when he disputes he transgresses. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اگر وہ مخاصمہ میں شریک ہوتا ہے، کسی سے وہ ڈسپیوٹ کر رہا ہے تو وہ بس آپس سے باہر ہو جاتا ہے. He transgresses the limits defined by Allah subhanahu wa ta'ala. And number 4, when he makes an agreement he violates it. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. تو اگر کوئی عہد کرتا ہے تو عہد کو کے اندر وہ غداری کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ عہد جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے آپ کو جو ان تمام جو خصلتوں سے ہیں اپنے آپ کو اس سے ڈریں کہ ہم میں یہ خصلت آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بتایا گیا کہ کسی میں اس کا کوئی ایک ایٹریبیوٹ بھی آ جائے تو ہی ہیز ایلیمنٹس آف ہپوکریسی. آپ کو پتہ ہے ہپوکریسی نفاق کو کہتے ہیں، اور جو شخص ہپوکریٹ ہو اسے منافق کہتے ہیں. جو صحابہ تھے the best of people, they were afraid of falling into this trap. حالانکہ ہم لوگ تو ان کے جو خاک پا بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو بہت مطمئن سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. ہمیں تو ایک سرٹیفکیٹ، ایک پروانہ جنت کا مل گیا جی، ہم نے تو اسلام قبول کیا، اب ہم مکمل 100% ایمان پر ہے. تو ایسی کیفیت تو سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ اس اعرابی کی بتاتے ہیں جو شخص اسلام میں داخل ہوا پر اس کے دل میں تو ایمان بھی داخل نہیں ہوا. تو ہم اپنی ایمان کی بھی فکر کریں اور یہ بھی لگاتار محنت کرتے رہیں کہ ہم میں کوئی منافق کی جو خصلت ہے وہ نہ آ جائے. تو اس لیے ان چاروں چیزوں میں ہمیں جو اس کا کانٹرری انشور کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم بات کریں تو وی انشور کہ وہ سچ بات ہو. جب بھی ہم پرومس کریں تو ہم انشور کریں کہ ہم اس کو پورا کریں. جب بھی ہم کسی ڈسپیوٹ میں ہوں تو ہم یہ انشور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس ڈیفائن کی ہوئی ہیں ہم اسی کے اندر رہیں. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے بد کلامی شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اور جب ہم کسی سے عہد کریں، ٹھیک ہے، آپ نے عہد میں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی سے آپ نے وربل سٹیٹمنٹ دی ہے، تو ایک مسلمان کی زبان جو ہے وہ بھی ایک عہد ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ ہم اپنے اتنا زیادہ پاس رکھنے والے بن جائیں اپنے عہد کا کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی وربل چیز بھی کہی ہے تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا دیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ ارادہ کریں. اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم چیٹنگ سے بچیں، ہم شارٹ چارجنگ سے بچیں، ہم فراڈ سے بچیں، ہم تطفیف سے بچیں. تطفیف میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ ہے کہ having different standards، اپنے لیے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ اور لوگوں کے لیے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس. اگر ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ رکھنا ہی ہے تو جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے زیادہ اسٹرکٹ اسٹینڈرڈ رکھیں، لوگوں کے لیے حسن ظن رکھیں. ان کی کمی بھی ہو جائے تو پھر آپ اس میں ایکسکیوز بنا لیں کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ معاملہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کا یہ معاملہ ہو گیا، لیکن آپ کو اپنا تو پتہ ہے، اس لیے آپ اپنے لیے اسٹرکٹ اسٹینڈرڈ رکھیں. تو چیٹنگ کس طرح اوائڈ کرنی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے میک شور کہ آپ اس پر پورا اتریں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ اسی چیز سے روکتے ہیں کہ we should not consume one another's wealth unjustly، کہ باطل طور پر ہم دوسروں کی مال و دولت نہ استعمال کریں. صرف تبھی کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی دولت استعمال جب ان کی مرضی ہو اس کے اندر.
اور وہ ایک میوچل ٹرانزیکشن ہو, اس میں کوئی بھی چیٹنگ کا ایلیمنٹ نہ ہو. The second thing is we should avoid even misattributing or even hiding some of the things جو کہ بتانا ضروری ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ once the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed by a pile of food in the market. He put his hand inside it and felt dampness although the surface was dry. ہم بھی کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک چیز اندر چھپا دیتے ہیں, اس کو کوئی نقص جو ہے اس کو کلیئر کر کے نہیں بتاتے, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں تو ہم کیوں بتاتے. اسی کے بارے میں یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جو ہے اس کے دل میں لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اس کے دل میں لوگوں کے لیے سنسیریٹی ہے, تو وہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا بھی نقصان ہو. تو وہ اگر کوئی نقصان دہ چیز ہے اس کے سودے میں تو وہ اس کو بتائے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ او اونر آف دا فوڈ what is this? The person said, Ya Rasulullah, this was damaged by rain. The Prophet sallallahu alaihi wasallam then said, why did you not put the rain damaged food on top so that people could see it? تو کتنی خوبصورت تعلیم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو چیٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ایک فیکشن بنائی, جو ان کا حزب ہے, جو ان کا گروپ ہے, ہم اسی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کی چیٹنگ سے, ہر قسم کے فراڈ سے, ہر قسم کی شارٹ چارجنگ سے انشاءاللہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اس کے اندر ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نا اس کے اندر شکار ہو جاتے ہیں افراط و تفرید کا, کہ یا تو وہ ڈیفیشینٹ ہو جائیں گے یا تو وہ دوسری ایکسیس پہ چلے جائیں گے. لیکن we need to learn how to prioritize things and also to give the things their due. اگر کوئی معاملہ بہت ہائی پرائیورٹی کا ہے, بہت امپورٹنس کا ہے, تو ہمیں اس کو اسی لیول پہ رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ نماز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا the best of the deeds or deed is the prayer at its proper time. اب آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اوقات پہ مختلف چیزوں کی فضیلتیں زیادہ یا کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم جو اس وقت کا امر ہماری طرف متوجہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں نماز کے معاملے میں فار ایگزامپل اس کی امپورٹنس بتا رہا ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is the prayer. تو ایک شخص ہے وہ ملینئر بن گیا ہے, وہ جو ہے چیف ایگزیکٹو ہے آف what people call unicorn یا وٹ ایور, they have a big company, پر وہ نماز نہیں پڑھتا. تو ہمیں جو ہے نا اس طرح کے جو اس بندے کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ سب سے پہلی چیز جو اس دن قیامت کے دن اکاؤنٹ فار ہوگی وہ نماز ہوگی. نماز ڈیفیشینٹ ہے تو باقی معاملات بھی ڈیفیشینٹ ہے, نماز درست ہے تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے. تو ہم اپنی نماز کو درست کریں. باقی چیزیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دنیا کمانے نہیں بھیجا, ہمارا مقصد نہیں ہے. تو مقصد اور ذریعہ ان کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا مقصد نہ پورا کر سکیں, باقی چیزیں ہم کرتے رہیں لیکن جو سب سے ہائیسٹ پرائیورٹی چیز تھی وہ ہم مس کر دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو جس کو عربی میں فقہ الاولویات کہا جاتا ہے کہ کیا چیز زیادہ اولا ہے, اس کو ہم سمجھیں, the fiqh of prioritization. سو نماز جس طرح بتایا گیا کہ اگر وہ درست ہے تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے, اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں what is the best thing to do and how can we utilize our time best, our resources best, our work in the best possible manner. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایون جب وہ رحلت فرما رہے تھے اس دنیا سے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جب وہ بے ہوش ہو گئے دوبارہ اٹھے تو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیں,
جب اس طرح کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو جو وہ کہے گا وہ اس کا سب سے بڑا ہم ہے، سب سے بڑی فکر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ جو دنیا کے اندر ہم ڈیفیشینٹ ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا have the people perform their salah، کیونکہ یہ چیز ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. if you are able to fix your relation with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala will fix your relation with the world. تو یہ سب سے highest priority matter ہے. The last prophet and the last words that the last prophet said were that as-salah, as-salah, the prayer, and fear Allah with regards to whom your right hand possesses. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے خوبصورت ایک جو ہے وصیت ہے ہمارے لیے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہم اس کو ڈیو امپورٹنس دیں. اس کے اندر جو تھوڑے سے بے اعتدالی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کی پرائیورٹیز کو اکاؤنٹ فار نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک چیز ہے جو کہ میئرلی پرمیسیبل ہے یا وہ میئرلی مستحب ہے، ٹھیک ہے، وہ پریز وردی ہے، لیکن اس کے کنٹراسٹ میں اس وقت کوئی فرض ہے جو ڈیو ہے تو اس کیس میں ہمیں فرض کی طرف جانا چاہیے. اس کے اندر جو ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے اسلامک فقہ کے اندر، لیٹ می جسٹ indicate that to you. فرد واجب obligatory چیز کو کہتے ہیں، something that you must do. سنہ، مستحب، مندوب، نفل، یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں جن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ریکمینڈڈ ہے. ویسے تو سنت جو ہے وہ واجب بھی ہو سکتی ہے، then it becomes obligatory, but here it means something that is praiseworthy, but it is not obligatory. اس کے بعد معاملہ آتا ہے مباح کا which means something that is permissible، مکروہ which is something that is disliked، and حرام is something that is forbidden. اب اگر آپ کے پاس ایک معاملہ ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے between two things. The first one is مستحب and the second one is فرد. Then you should focus on the فرد. This is the fiqh of prioritization. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ شب برات ساری رات جاگ کر نفل پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نفل عبادت ہے. نفل کا مطلب بائی ڈیفینیشن ہوتا ہے کہ ایکسٹرا، لیکن وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. فرض تو فجر کی نماز فرض تھی اور رات کی عبادت فرض نہیں ہے، تو اس نے جو ہے ڈیفیشنسی دکھائی، اس نے جو ہے امپورٹنس کو صحیح طرح گریڈ نہیں کیا، اس نے وہ چیز کی جو کہ آپشنل تھی لیکن جو مینڈیٹری تھا اس کو چھوڑ دیا. تو اس کے اندر ہم خیال کریں کہ جب ہم نے کام کرنا تو ہم دیکھیں what is the best thing that we can do. On the other hand, sometimes avoiding haram is better than doing a praiseworthy action. ٹھیک ہے، جو کسی کو نقصان پہنچانا حرام ہے اور کوئی اچھا کام آپ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے مستحب ہے، تو کہیں آپ اچھا کام کرتے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچائیں تو یہ چیز حرام ہو جاتی ہے. We get to see this when we go to the haram for umrah or hajj. When you go there, people would actually fight with each other to get close to Hijr Aswad تاکہ اس کو بوسہ دیا جا سکے because that is the sunnah of the Prophet. But we know that harming people and giving pain to them, this is haram. So a person who avoids harm to people and does istislam from far away because he does not want to harm people, then this is better. And when that person can go and actually kiss the black stone without harming people, تو نورun ala نور. لیکن جب نہیں تو پھر وہ اس میں خیال کرے کہ جو ایک چیز obligatory ہے اس کو ہم نہ چھوڑ کے وہ کام کریں جو کہ میئرلی پرمیسیبل ہے یا ریکمینڈڈ ہے. اس میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا مباحات جو ہیں they can also become virtuous or sinful. یہ میں نے لاسٹ کچھ لیکچر میں بتایا تھا. اس کیس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ it is your intention which can make something permissible which is originally permissible اس کو پریز وردی بنانا اور یا مکروہ بنانا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انٹینشن پہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں
کہ learn about intentions for their importance is greater than the importance of actions. سبحان اللہ. تو اس پر آپ غور کریں کہ جو لکھا ہوا ہے کہ intentions are more important than actions. چونکہ ایکشن آپ کر لیں ہو سکتا ہے آپ کو اس کا کوئی ریوارڈ نہ ملے because you did not intend the right way. You did not intend the action for the right cause and you get zero credit. But on the other hand, if you know intentions and you do even a permissible matter, but you get reward for it. اگر مثال کے طور پہ آپ نے ایک گھڑی خریدنی ہے تو گھڑی خریدنا تو permissible ہے, اس میں کچھ انٹرنسک نیکی نہیں ہے. پر اگر آپ گھڑی کو دیکھیں اور خریدتے وقت یہ سوچیں کہ میں اس گھڑی کو اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ سہولت ہوگی نماز کو ٹائم میں پڑھنے کی, تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ریوارڈ ملے گا بیکاز آف دی انٹینشن. لیکن اگر آپ نے گھڑی اس لیے خریدی والعیاذ باللہ کہ آپ اس کے ساتھ کوئی چوری کریں گے یا کوئی گناہ کا کام کریں گے یا آپ کوئی اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ, تو اس میں انٹینشن نے ایک پرمیسیبل چیز کو اس پر جو ہے اس کو ڈس لائک بنا دیا, اس کو مکروہ بنا دیا یا اس کو حرام بنا دیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ وی لرن اباؤٹ انٹینشنز اینڈ we can combine multiple intentions in the same act. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں پڑھیں بھی اور اس کا اہتمام بھی کریں. So now we come to the practical focus part of our lecture in which we shall be talking about how to bring these things in our life. اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات جو میں یہاں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے دینی علم سے اور ایک انڈرسٹینڈنگ سے کہ وی شوڈ پرائرٹائز دی قلب اور دا ظاہر اور دا باطن, دا انسائڈ اوور دا ظواہر اور دی ایکسٹیریئر. اس کے بارے میں یہ آپ دیکھیں ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا متن یہ ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. And Allah Ta'ala does not look at your faces and at your bodies, and Allah Ta'ala does not see at your amwal, تمہارے wealth کو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. وَأَعْمَالِكُمْ, تو ہمیں بھی ٹھیک ہے اپنی صورت کا خیال کریں, مال کا اس درجے میں رکھیں کہ آپ کو کسی کی محتاجی نہ ہو, لیکن جو پرائیورٹی یہاں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو آراستہ کریں, اس کو جو ہے تمام اچھی صفات حمیدہ کے ساتھ آپ آراستہ کریں اور اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں. دس از دی انٹائر پرپز آف دس کورس. یہ جو دوسری لائن ہے کہ ہم اپنے قلوب اور اپنے اعمال کو خوبصورت بنا لیں تاکہ they become acceptable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کے بارے میں جسٹ سمپل میٹافر, یہ ایک انالوجی ہے, امپرفیکٹ انالوجی ہے, بٹ آئی ہوپ کہ اس کے ذریعے آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے. یہ دو فروٹس آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اس کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ یہ وہاں جو ایک سبزی والے نے رکھے ہوئے ہیں آپ ان میں سے کون سا پسند کریں گے, تو لیفٹ والا یا رائٹ والا؟ تو آئی وڈ assume کہ آپ لیفٹ والا assume کریں گے بیکاز دیٹ لکس بیٹر, اور جو رائٹ والا ہے وہ تو روٹن لگ رہا ہے. لیکن what if the rotten apple had a tongue and it could speak, اور وہ کہتا کہ دیکھو میرے ظاہر کو نہ دیکھو, میرا جو باطن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے, تو you would never agree with that. Similarly, اگر آپ جب اس کو کھولیں گے تو in all probability the rotten apple جو کہ باہر سے روٹن ہے وہ اندر سے بھی روٹن ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ باہر جو ظاہر ہوتا ہے اس کا روٹننس وہ تو آخری سٹیج ہے, شروع وہ اندر سے ہوتا ہے. اسی طرح لیکن جب جو اب دوسرے فروٹ کی دیکھیں تو وہ اندر سے روٹن بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم ایکسٹیریئر کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں, اصل چیز تو ظاہر ہے انسائیڈ ہے, پر ہم یہ نہ کہیں یا یہ نہ سوچیں اسپیشلی فار آر اون سیلفز
کہ the exterior does not matter یا ظواہر میٹر ہی نہیں کرتے. اب اصل چیز تو صرف یہ ہے کہ آپ کا دل کیا ہو. ہم تو دل کو اسی طرح جج کر سکتے ہیں نا کہ ایکشنز کیا اس سے ظاہر ہو رہے ہیں. یہ جو ساری میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, پلیز میک شیور کہ یہ اس کو ہم اس طرح سوچیں جو میں نے یہاں لکھا کہ we should use this standard to judge ourselves. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ احسان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک ہائر سٹینڈرڈ رکھیں اور لوگوں کے لیے have حسن ظن, سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں وہ اس طرح کے نہ ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ میری غلط فہمی ہے یا کچھ اس کے لیے ایکسکیوز بنائیں. بٹ فار آور اون سیلفز وی نو ویری ویل کہ ہماری اپنے کیا خیالات ہیں. اس لیے ہم اپنے ظاہر کو بھی درست کریں, جو اللہ تعالیٰ ظاہراً ہم سے چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں, کیونکہ اس کا اثر پھر آپ کے دل پر بھی ہوتا ہے. یہ ایک ریسیپروکل جو انفلوئنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک کازل لوپ ہے جس طرح, ٹھیک ہے. اس میں جو انٹریکشن ہے صرف ون وے نہیں ہے. اگر آپ کا باطن درست ہوتا ہے تو آپ کا ظاہر درست ہوتا ہے, آپ کا ظاہر درست ہوتا ہے تو دیٹ از an indication to yourself which actually reinforces goodness in your heart as well. ایک معاملہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ہم پریکٹیکلی یہ کر سکتے ہیں کہ صرف اپنے اس پر ٹرسٹ نہ کریں کہ ہمارا جو انٹیریئر ہے وہ درست ہے, ہم اپنے ایکسٹیریئر کو درست کریں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں. دوسری چیز جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ فوکس آن دی پرسوٹ آف لافل ارننگ, جسے کسب حلال بھی کہا جاتا ہے. آج کل کے جیسے زمانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا that a time will come when people will no longer care about whether their wealth has been lawfully or unlawfully acquired. ٹھیک ہے, مال آنا چاہیے, it does not matter حلال ہے یا حرام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک منفی سوچ عام ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ رشوت بھی حلال ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں, تو حلال حلال رہتا ہے, حرام حرام رہتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کسب حلال کریں, اس کے لیے محنت کریں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں. اپنے جو رسپانسبلٹیز ہیں ایز اسٹوڈنٹس, ایز پروفیسرز, ایز پروفیشنلز, اس کو ہم انشاءاللہ پورا کریں. اس کے بارے میں کسب حلال کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی ایک فرض ہے, جیسے باقی فرائض ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سارے فرائض ہیں, اسی طرح کسب حلال بھی ایک فرض ہے. سو اس میں ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ہاؤ کین وی incorporate عدل and احسان in our roles as a professional. تو you can think about your particular situation. آپ کیا عدل کر رہے ہیں, اس کے اندر اپنے آپ کو critically analyze کریں. You don't need to share it, but if you want to share some ideas تو ٹویٹر میں ہیش ٹیگ جو ہے وہ لسٹڈ ہے, آپ اس پر بتائیں تو other people can also benefit from your insights. But you don't need to post everything. This is something, this is introspection. آپ خود بیٹھیں سوچیں کہ میں اپنے معاملات میں احسان کو کیسے لا سکتا ہوں. اس کے بارے میں انشاءاللہ جو آپ تھوڑی سی ایکٹیویٹی کریں تو اس سے پھر آپ پوری طرح جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. So with this we come to the end of this part. Inshallah I'll see you in the next part. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.